हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे नाम में मेरी तरफ से आप सबों को सलाम। जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हम सब मिलकर खुदावंद की पाक हुजूरी के अंदर हैं। अब वक्त और मौका है कि हम कलाम खुदा में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखें। आए मेरे साथ ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 40 पहली 3 आयात की तिलावत करें। ज़बूर 40 और उसकी पहली 3 आयात की तिलावत करें। मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मुझे हौलनाक घड़े और दलदल की कीचड़ में से निकाला, और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रविश कायम की। उसने हमारे खुदा की सताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। बथेरे देखेंगे और डरेंगे और खुदावंद पर तवक्कल करेंगे। कलाम खुदा के पढ़ें और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएंगे। अपने ईमान का इकरार करें। आज का कलाम खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी जो हमसे बोलता, हमसे हम कलाम होता है, ताकि हम अंधेरे में नहीं बल्कि रोशनी में चले। ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरे बल्कि खुदा के पाक बेटे और बेटियां बनकर रास्तबाजी, पाकीज़गी और फर्माबरदारी की जिंदगी गुजारें। दाऊद की मार्फत ये खुदावंद का कलाम है। ज़बूर नंबर 40 पहली आयत। मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी। मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी। ये वो ब्लेसिंग है दाऊद के पास जो आपके और मेरे साथ वो आज शेयर कर रहा है। ये वो टेस्टिमनी है, ये गवाही है उसकी जिंदगी के अंदर, जिसको वो यहां अभी बयान कर रहा है। ऐसा है जैसे दाऊद को कुछ गोल्स, कुछ मंजिलें मिल गई, कुछ टारगेट्स मिल गए, कुछ अचीवमेंट हुई है। वो अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कर रहा है, गवाहियों को, खुदा के बड़े कामों को बयान कर रहा है। मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी। आज जो बात हम सीखेंगे वो सब्र के मुतालिक है। मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। ये वो रिवार्ड है, ये वो अजर है जो सब्र के नतीजे में खुदा के बंदे दाऊद को हासिल हुआ है। मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी और उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। तो मेरी फरियाद ये अप्रोच हुई है। सब्र के वसीला से डेविड की जो अप्रोच है, दाऊद की पहुंच जो है वो खुदावंद तक पहुंची है। दुआओं के जवाब आने का बाइश बना है उसका सब्र, उसका तहम्मुल, उसका इंतजार करना। इससे बढ़कर अय्यूब कहता है जो बेखुदा आदमी है उसकी आस टूट जाएगी, लेकिन जिनकी आस यहोवा पर है उनकी आस कभी ना टूटेगी। हालेलुया। अय्यूब कह रहा है कि उनकी आस कभी नहीं टूटेगी जिनकी आस खुदावंद पर है, यहोवा पर है। दाऊद का कहना है मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मुझे हौलनाक घड़े और दलदल की कीचड़ में से निकाला। सब्र के वसीला से, खुदावंद पर आस रखने के वसीला से। ये हौलनाक घड़े के अंदर था, दलदल की कीचड़ में था। बाज़ लोगों का आगाज बड़ा अच्छा होता है, अंजाम क्या होगा? अंजाम को बेहतर बनाने के लिए आपको और मुझे सब्र की जरूरत है। हालेलुया। जो गलातियों 5वां बाब उसकी 22वीं आयत है, वहां रूह के जो 9 फल हैं, रूह की कितनी नेमतें हैं? 9, और फल भी कितने हैं? 9 फल हैं। और रूह के 9 फल जो गलातियों 5वां बाब गलातियंस चैप्टर 5 वर्स 22 में हम पढ़ते हैं वहां पर कि ये जो
रूह के फल हैं, इनके अंदर जो चौथे नंबर पर फल है वो सब्र है। वहां वैसे तहम्मुल लिखा है, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो पेशेंस ही लिखा हुआ है। तहम्मुल कह लें या सब्र कह लें, दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं, क्योंकि दोनों का मतलब एक है। मोहब्बत का फल है मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान और तहम्मुल। चौथे नंबर पर ये जो सब्र है, तहम्मुल है, ये रूह का फल है, इसका नंबर चौथे नंबर पर है। जितने लोग रूहानी हैं, रूह में तरक्की करना चाहते हैं, रूहुल कुद्दस की रहनुमाई के बगैर हमारी रूहानी तरक्की तो हो नहीं सकती। इसके लिए हमें रूह की रहनुमाई, रूह की नेमतों और फलों की जरूरत पड़ेगी। और जो सब्र नहीं करता वो रूहानी नहीं है? जो बोले सब्र करना या नहीं करना, फिर बोले हाँ, जो सब्र करते हैं वो रूहानी है, वो रूह की हदायत से चलता है। रोमियो 8वां बाब उसकी 14वें में लिखा है, जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। तो रूह की रहनुमाई में रूह का फल है सब्र, तहम्मुल, और इस रूह के फल पर आज हम बात करेंगे। दाऊद जो है रूह के इस फल से मालामाल है, लबरेज है, लबालब भरा हुआ है, और वो गवाहियां दे रहा है, मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी और उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। ये पास्ट के वाकयात है, कल जो गुजर गया है उसके मामलात है, उसके मुतल्लिक वो सब गवाहियां पेश कर रहा है। अगर मैं सब्र से, एक जगह पर ज़बूर जो 66 है 18वीं आयत में कहता है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। यहां पर उसके कहने का मतलब यह है, अगर मैं सब्र ना रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। वो कह रहा है मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी और गवाहियां क्या बन गई कि खुदा मेरी तरफ माइल हुआ और उसने मेरी दुआओं को सुन लिया। हालेलुया। तो सब्र करना, सब्र रखना बहुत जरूरी है। उसने मुझे होलना घड़े और दलदल की कीचड़ में से निकाला। कीचड़ वाली हालत है, दलदल वाली हालत है, होलना घड़े वाली हालत है। घड़े का जिक्र है, यूसुफ को घड़े में फेंक दिया। हो सकता है आज खुदा कलाम दे, आज खुदा कलाम दे, मैं तुझे खादम खादमा बनाऊंगा, तुझे ममसू बनाऊंगा, परस्तार बनाऊंगा, मनाद बनाऊंगा, तुझे तरक्की दूंगा, तुझे बरकत दूंगा। कौन बोलेगा हालेलुया? और हो सकता है कल को हम किसी घड़े के अंदर हो। इधर ख्वाबों को देखने वाला 17 बरस का नौजवान, जो पैदाइश 37 बाब उसकी दूसरी आयत है कि वो 17 बरस का था जब वो अपने भाइयों के पीछे गया। आगे 24वें आयत 28वें आयत तक फिर हम पढ़ते हैं, उसके भाइयों ने कहा इसको घड़े में डाल देते हैं, उसको घड़े में डाल दिया गया। और ये जरूरी नहीं है इधर खुदा कलाम करे और इधर कलाम पूरा हो जाए। हो सकता है आने वाला कल घड़े में रहने, लेकिन ज्यादा देर खुदा घड़े में रहने नहीं देगा। और उसको खुदा ने उसके भाइयों की सोच को बदल दिया और उन्होंने कहा इसको घड़े से निकालें और इसको मदियानियों के हाथ, इस्माइलियों के हाथ, ये दोनों एक ही नाम है, जुबान बोलते हैं, इलाके का नाम है, 2 दफा नाम लिए गए, या इस्माइलिया मदियानी, लेकिन एक ही ग्रुप है, 2 ग्रुप नहीं थे। एक ग्रुप जो आया और उन्होंने के हाथ जब उसको बेचा गया तो वो पहुंच गया पोतीफार के घर में। कहता होगा मैं अपनी अम्मा बेदकार हूं तो फिर कलाम पूरा होना सी, शायद इतने पूरा नहीं हो सकता, लेकिन खुदावंद उसके साथ साथ है। हालेलुया। खुदावंद वहां भी उसके साथ साथ था। वहां इल्जाम लगा और वो कैद खाने में पहुंचा, लेकिन खुदा भी उसके साथ है। हालेलुया। 39वां बाब पैदाइश 20वीं आयत के अंदर लिखा है, पोतीफार की बीवी हर रोज उसके सर होती रही ताकि उसके साथ लेटे, ताकि गुनाह करे, ताकि ज़िना करे। गुनाह उसके पीछे था, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि वो सब्र भी रखता है, पाकीज़गी का लिहाज भी रखता है और खुदा का फरमाबरदार बंदा बनकर जीता है। हालेलुया। इसलिए अगर वो गुनाह करता ना तो फिर खुदा का कलाम उसकी जिंदगी में पूरा नहीं होना था, फिर कोई रुख और बन जाना था। हमें वफादार भी बनना है, हमें सब्र भी करना है और हमें पाकीज़गी में के अंदर भी रहना है। ये घड़े के अंदर फेंका गया। हो सकता है आने वाले दिन हमारे लिए किसी मुश्किल वाले दिन हो, लेकिन सब्र का देखें एक आगाज है।
اور ایک ہے انجام. آئے ذرا ہم دیکھیں گے یعقوب کا خط اور دیکھیں گے ہم اس کا پہلا باب. دوسری ایسی، اے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا. دکھوں میں پڑھو تو کیا؟ کمال خوشی کی بات سمجھنا. تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو. بولے صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو. یہ ہے آغاز، یہ ہے انجام. صبر کو پورا کام کرنے دیں. صبر والا کام پورا کریں. خدا آپ کی اور میری زندگی میں، کلیسیا میں، خاندانوں میں بہت کچھ کر چکا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، اور خدا میری زندگی، آپ کی زندگی میں، خاندانوں میں، کلیسیا میں بہت کچھ کرے گا. آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، صبر والا کام پورا کرنا ہے. ہاللیلویا. صبر والا پورا کام جو ہے اس کو مکمل کریں. صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو. تو یہ کلام جو ہے یہ ابراہم کے ساتھ بھی کلام ہوا. جو 12واں باب پیدائش پڑھتے ہیں، پہلی 4 آیات کو لکھا ہے 75 برس کا تھا ابراہم جب وہ اپنے گھر سے ناطے داروں کو چھوڑ کر خداوند کی مرضی پوری کرنے کے لیے نکلا تھا. اس دوران بار بار خدا سے کہتا رہا، بڑی قوم بناؤں گا، میں تجھے اولاد دوں گا. کوئی 10-12 سال کے بعد جب پھر ایک دفعہ خداوند اس کے پاس آیا، 15ویں باب کی 3 آیت، پیدائش 15 باب اور اس کی 3 آیت، پھر وہ کوئی 10-12 سال گزر چکے تھے اس بات کو، اور جب وہ دھیانیاں لے کر خداوند کے پاس آیا ابراہم، تو خداوند نے کہا، میں تیری شپر اور تیرا بہت بڑا اجر. کہنے لگا خداوند کون سا اجر؟ جو اس کے اندر لگتا ہے ایمان تھوڑا بہت تھا، لگتا ہے وہ تھوڑا بہت ایمان بھی اس کے اندر سے چلا گیا. وہ کہنے لگا خداوند کیا سپر اور کون سا اجر؟ میں تو بے اولاد جاتا ہوں. میرے گھر کا وارث اور مالک اور مختار میرا نوکر جو دمشقی علیزر ہے وہ مالک بن جائے گا. میں بے اولاد جاتا ہوں. خدا اسے باہر لے گیا اور کہا، آسمان پر ستارے دیکھ، سمندر کے کنارے کی جو ریت ہے اس کو گن کر دیکھ لے، ایسی بڑی تیری اولاد ہوگی. ہاللیلویا. لیکن صبر کرنا پڑے گا. 24-25 سال، 75 برس، اور حساب لگا لیں. جو 17واں باب ہے پیدائش کی کتاب اور اس کی جو آیت نمبر 17 ہے، وہاں پر جب خدا نے اسے یہ کہا تو پھر وہ کہنے لگا، خداوند میں 100 برس کا اور سارا 90 برس. ابراہم کتنا بڑا سی؟ سارا تو آئے بھی روڑا پیاری تھا، 6 سال بڑا ہے، 8 سال بڑا ہے، 10 سال بڑا ہے، 19 سال بڑا ہے. ابراہم پورے 10 سال بڑا تھا سارا سے. تو کہتا ہے 17ویں باب کی 17ویں آیت میں کہ 100 برس کا اور دوسری طرف 90 برس. صرف سارا ہی نہیں ہنسی، پہلے ابراہم ہنسا ہے. ہنس کر اپنے دل میں کہنے لگا 100 برس تے 90 برس تے ہم ساڈے والا اولاد ہونی ہے. 24-25 سال انتظار کرنا پڑا. 75 برس کی عمر سے نکلا 12ویں باب میں، اور 17ویں باب میں دیکھتے 100 برس کا ہو گیا. دوپہر کا وقت تھا، 2 فرشتے اور ایک خدا تھا. 3 لوگ جب اپنی طرف آتے دیکھے تو یہ نہیں کہا کہ اتنے سال ہو گئے. ہر دفعہ خدا آتا ہے اور ہر دفعہ کہہ دیتا ہے. اس دفعہ جب خداوند اور اس کے 2 فرشتے اس کے ساتھ آ رہے ہیں تو پھر خوشی سے جمپ لگا کے خوشی کے ساتھ خدا کے کلام اور خادموں کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. سال جو 2023 ہے، ہمیں خدا کا استقبال کرنا ہے اور صبر کے ساتھ اس کے کلام کا انتظار کرنا ہے، اور وہ بھی خوشی خوشی کے ساتھ. ہاللیلویا. مصیبتیں ہیں، دکھ ہے، پریشانیاں ہیں، آغاز ہے، انجام تک ہمیں صبر کرنا ہے. جب صبر کی لمٹ اور ٹائم گولز پورے ہو گئے، یہاں پر جب صبر پورا ہو جائے گا، نہ ہم میں، نہ مجھ میں، نہ کلیسیا میں، خاندانوں میں کوئی کمی نہیں رہے گی. صبر کو اپنا پورا، صبر والا کام پورا کریں، خدا کا جلال ظاہر ہوگا. ہاللیلویا.
خوشی کے ساتھ اس دل میں آ سکتی تھی بات. ہر دفعہ خدا آتا ہے, فرشتے آتے ہیں, کلام آتا ہے, کتنا کچھ صبر کروں, 25 سال ہونے والے ہیں, کتنا صبر کروں, صبر کا کام پورا ہو چکا ہے. اور آج دوپہر جب اس کے گھر میں 2 فرشتے اور خدا آیا ہے, 3 مرد آئے ہیں, 3 لوگ آئے ہیں, اور ان کے پاؤں دھوتا اور کھانا بناتا ہے, اور وہ اناؤنسمنٹ کا دن ہے, وہ برکتوں کا اعلان کرنے کا دن ہے, وہ معجزے کا دن ہے, اور 1 سال کا ٹائم دیا گیا. So never set time before God. خدا اپنا ٹائم خود سیٹ کرے گا, آپ کو اور مجھے صرف صبر کرنا ہے. ہاللیلویہ. صبر کی منزل کو ہم چھو لیں گے, اس کو جا ملیں گے. صبر کے کام کو پورا ہو جانے دیں. جب صبر کا کام پورا ہو جائے گا تو معجزہ ہوگا. ہاللیلویہ. صبر کا کام اس نے, صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ. اور پھر کہا تیری بیوی کہاں ہے, ڈیرے میں ہے, سن رہی ہے, اس کو بلا. ایسا ہے کہ اگلے سال پھر ہم آئیں گے اور تیرے اور سارا کے گھر میں اولاد ہوگی. ہاللیلویہ. صبر, صبر آج کے دور میں بڑا مشکل ہے, لیکن یہ کرنا, یوسف نے بہت صبر کیا. 17 برس کا 30 سال کی عمر میں پرائم منسٹر بنا تھا. 13 سال جیل کاٹی ہے, مصیبتیں کاٹی ہیں اس نے ملک مصر کے اندر. یہ جو ابراہم ہے, اس نے کتنے برس, 24-25 سال. 100 برس کا ہوا تو حد, اس کا 25 تو ہے نا, 24 تو پکے ہے, تو اس کے 24 سے اوپر ہی گیا. تو 100 برس کا ہوا تو اس کے گھر میں اسحاق پیدا ہوا, سارا اور اس کے ہاں, اور وہ 75 برس کا نکلا تھا. تو اتنے سال اس نے انتظار کیا. انتظار پہلے ہم دیکھتے تھے, پہلے گھر میں چٹھی لکھتے تھے ایک پیپر پر, تو پھر یہاں بکس والی دکان پر جاتے, یہاں پوسٹ آفس جاتے تھے, اور وہاں پر ڈاک والا لفافہ لیتے تھے, اس میں چٹھی ڈال وہ دیتے, ٹکٹ شکٹ ہوتی تھی, 4-5 روپے, 2 روپے, 10 روپے, جتنے کا بھی تھا. اور پھر وہ چٹھی ڈالتے تھے, پوسٹ کرتے, اور چٹھی جاتی تھی, ٹائم لگتا تھا, اگلا پڑھتا تھا, پھر لکھتا, پھر چٹھی آتی, پھر جواب آتا ہے. آج کل تو آئیڈیو ویڈیو کال ہے نا, لیکن کدی سگنل نہ ملے پھر صبر دی ازمائش شروع ہو جاتی. یا اگلا پک نہ کرے تو کہنا نہیں سنتا ہی نہیں, کہنا میں سنتا ہی نہیں, وہ نہیں میرا سن دے. صبر. تو جلدی کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت سارے نقصان کر لیتے ہیں. کہتے ہیں نا یار تھوڑا جا نہیں دیر صبر کیتا ہے, تھوڑا جا صبر اور کر لی دے لے, کتنا سونا کام ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ صبر نہیں کیا جاتا. ابراہم 100 برس تک 75 برس سے صبر نہ کرتا تو کیا ہوتا. یوسف صبر نہ کرتا, پاک نہ رہتا, فرما برداری نہ کرتا تو کیا ہوتا. جو لمٹ ہے ہمارے صبر کی, اس کو یہاں میچ کھانے دیں, اس کو آنے دیں. جب ٹائم سیٹ ہو جائے گا تو خدا کا آسمان کھل جائے گا. ہاللیلویہ. صبر. یسوع نے بھی اپنے شاگردوں سے کہا اسی شہر میں ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس. روحانی ترقی کے لیے یہ روح کا پھل ہے نا, تو روحانی ترقی کے لیے بھی ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے. انجام کو بہتر بنانے کے لیے, اچھے نتائج کے لیے بے صبری اور جلد بازی سے ہمیں بچنا پڑے گا. تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. صبر کرنا مشکل ہے لیکن یہ ضروری کام ہے. برکت پانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے, لیکن آج کل سب لوگوں کو بہت جلدی ہے. برداشت کرنا, صبر کرنا یہ مشکل بات. نا امید نہ ہو, خدا ہمارے اندر صبر دیکھنا چاہتا ہے. ہاللیلویہ. بائبل مقدس ہمیں صبر کے بارے میں سکھاتی ہے. خدا ہمیں صبر دیکھنا چاہتا ہے. 25 سال کا انتظار, 13 برس کا انتظار. آئے ذرا ایک حوالہ دیکھیں گے ہم, یسوع نبی کی کتاب کوئی بھی پڑھے, 40واں باب. یسوع نبی کی کتاب 40واں باب 31ویں آیت. Isaiah chapter 40 verse 31. ہاں جی, یسوع 40 باب. لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے. لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے. وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے. وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے. وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے, وہ چلیں گے اور ماند نہ ہوں گے. آمین. دوڑیں گے, ہاں, ماندہ نہیں ہوں گے, تھکیں گے نہیں ہیں, ان کو پرابلم نہیں ہوگی. عقاب کی جو اگزامپل ہے اس کو ہم زبور 103 میں بھی ہم گاتے ہیں.
کیا گاتے ہم؟ اکابا دے وانگر تینوں زورے او تیری جوانی نو جوانی نہیں ہو جاتی ہے، بالوں پر سے اڑیں گے۔ عقاب کی عمر جو ہے اس ٹائم وہ 70 برس ہے، آدمی کے برابر، لیکن 40 سال کی عمر جب ہوتی ہے تو ایک دفعہ اس کے فیدرز جو ہیں، پر جو ہے، چونچ جو ہے، پنجے جو ہیں، وہ انتہائی نکارا ہو جاتے ہیں، لاغر ہو جاتے ہیں۔ وہ اونچی پرواز بادلوں پر نہیں اٹھ سکتا، شکار نہیں پکڑ سکتا، سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ مرغی کے چوزوں کی طرح یا تو مرنے کے لیے 2 چوائسز ہیں عقاب کے سامنے، یا تو مرغی کے چوزوں کی طرح یا کبوتر کی طرح مرنے کے لیے آرام سے انتظار کرے، یا دوسری چوائس یہ ہے کہ وہ چٹانوں کے اندر چلا جائے۔ لیکن عقاب زیادہ تر جو اوسطن ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ پہاڑوں اور چٹانوں کے ساتھ چونچ ماریں گے، پر ماریں گے، اور نکارا اور بری چیزوں کو جنہوں نے اس کو کمزور کر دیا ہے وہ پر توڑ ڈالتا ہے، چونچ اور پنجے آگے سے توڑ ڈالتا ہے، اور 5 مہینے کا صبر کرتا ہے تقریباً، اور 5 مہینوں میں اس کی چونچ جو ہے بڑھ کر اس قابل ہو جاتی، پنجے بڑھ کر اس قابل، اور اس کے نئے فیدر جو پر نکلتے ہیں وہ بڑھ کر اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر پرواز کر سکے اور بادلوں پر اڑ سکے۔ خدا کہتا ہے اگر کوئی عقاب ایسا کر سکتا ہے، تم جو خدا کے لوگ ہو، خدا اپنے نبی یوشع کی معرفت قوم سے کہتا ہے تو عقابوں کی مانند اثر نو زور حاصل کرو گے جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں، خداوند پر آس رکھتے ہیں۔ داؤد کا کہنا ہے کہ وہ کیچڑ سے اور دلدل سے اور مصیبتوں اور ہلاک کے اندر سے نکل آئیں گے، اور یشعیاء کا کہنا بھی یہی ہے کہ خدا فرماتا ہے 5 مہینے کا انتظار اور صبر کرنے والا عقاب 30 سال اور جیتا ہے، اور وہ پورے 70 سال پورے کرتا ہے۔ ہلیلویہ۔ اگر ہم مصیبتوں میں صبر کریں گے تو ہم بہت بہتر رزلٹس پائیں گے۔ ہمیں بھی اپنی چٹان کے پاس جانا ہے۔ زبور جو 18 ہے اس کے اندر یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ میں چٹان کی طرف جاؤں گا، خداوند کی طرف جاؤں گا۔ بہت سارے لوگ دنیا فتح کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو فتح کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ کیا جی؟ بڑا مشکل کام۔ اپنے آپ کو فتح کرنا، اپنے دل کو، جس کے دل میں بڑی ہلچل ہے نا، بے صبری ہے اس کے اندر، وہ اپنے دل پر سو گیٹ کنٹرول یور سیلف، اپنے دل پر، خواہشوں پر کنٹرول۔ زبان کو صبر کے بارے میں سکھائیں، اپنے دل کو صبر کے بارے میں سکھائیں، اپنے بدن کو صبر کے بارے میں سکھائیں، کیونکہ خدا ہمارے اندر صبر دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے داؤد کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے صبر سے خداوند پر، سارے بولیں، میں نے صبر سے۔ پہلا جو کرنتس کا خط ہے 9واں باب اور اس کی 27ویں آیت، وہاں پر پالوس کہتا ہے میں ہر روز اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا ہوں۔ کنٹرول حاصل کرتا ہے اپنی ڈیزائرز پر، اپنی باڈی پر بڑا ہولڈ ہے اس کا، بڑی اتھارٹی ہے اس کی۔ اپنے آپ کو صبر کے عادی بنائیں۔ معجزوں کے موضوع پر جب کلام ہوتا ہے یا گواہیاں ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ ڈیزائر آتی ہے میرے لیے معجزہ ہوگے فٹافٹ، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ پھر لاہور پشاور بھاگنا شروع کرتے ہیں، بجائے کہ صبر کر کے خدا کی آس رکھیں وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں پہلو میں ٹھیک ہوواں تے پھر ہی خدا دا کام کراں گا نا۔ ابراہم کی اولاد نہیں ہے تو کہ پہلو مینوں اولاد دے تو میں پھر چلاں گا تیرے نال۔ یہ پھر ساڈا فارمولا ہو گیا نا، یہ خدا دا فارمولا تے نہ ہویا۔ کیوں جی؟ کون بولے گا ہلیلویا؟ یہ ساڈا فارمولا ہے، پہلے میں ٹھیک کر۔ تو یہاں موضوعات جو ہیں ان پر سن کر یہ ڈیزائر کی جاتی ہے، ورنہ لوگوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ داؤد کہتا ہے میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی۔ زبور 40 پہ ہم گاتے بھی ہیں، میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردا ساں انتظاری۔ تو ابراہم نے خوب انتظار کیا ہے، داؤد نے خوب انتظار کیا ہے۔
سو پہلے خداوند کا کام کریں، پہلے اس کی طرف آئیں. وہ یہ کہتا ہے ہو سکتا ہے کلام ملے اور پھر ابراہم کی طرح کلام ملے اور اس میں بہت ٹائم لگ جائے. صبر کرنا ضروری ہے کیونکہ خدا ہمیں صبر کے اندر چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. عقاب اور پالوس کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ بھی اپنے بدن کو مارتا کوٹتا پارشر. تو خدا چاہتا ہے بری عادتیں ہم اپنے اندر سے نکال دیں ورنہ ہم اونچا نہیں اٹھ سکتے. اگر نکارا اور بری عادتوں اور برائی اور گناہ کی خواہشوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے، خدا ہماری جوانی کو نیا کر دے گا، اونچی پرواز بھی کرائے گا. ہاللیلویا. ہاں جی، کمزوریاں خدا تحمل کر سکتا ہے، ہم کیوں نہیں تحمل کر سکتے؟ دوسرا پطرس 3 باب اور 9 آیت میں لکھا ہے خدا اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، وہ تو تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے کسی روح کی ہلاکت بلکہ توبہ تک نوبت پہنچی. اولی نہیں جڑی گڈیاں تے لوکاں کھائی میری توبہ توبہ توبہ، تیری خبراں چ لوکی ویندے نے توبہ توبہ. اولی توبہ نہیں جڑی قوالی لا کے لوکی گڈی چ توبہ کر لیندے نے میری توبہ، اولی توبہ نہیں کرنی. ہاں مناد بھی یہ بتائیں جنازہ ہو کچھ بھی ہو کیڑی توبہ، خالی توبہ نہیں بھائی کام چلتا. کون سی توبہ؟ یسوع نے جو توبہ بتائی ہے وہ توبہ کھولو. ہاں تو یہی والی بات جو ہے، کئی طرح کی برائیاں اور عادتیں ان کو نکالنے کی ضرورت ہے. وہ دوستیاں ہو سکتی ہیں، خواہشیں ہو سکتی ہیں، بول چال ہو سکتا ہے، ان کو توڑیں گے اور صبر سے خدا کی آس رکھیں گے تو ایک دن آئے گا ہم خدا میں پھر زوراور ہو جائیں گے. ہاللیلویا. ان چیزوں کے ہوتے ہوئے نہ اونچا اٹھ سکتا ہے، نہ شکار پکڑ سکتا ہے، نہ سروائیو کر سکتا ہے. کام ابھی خدا صبر کر رہا ہے. اچھا ہے ہم بھی عقاب کی طرح غیر ضروری چیزوں کو اپنی زندگی سے اکھاڑ پھینکے. کوئی بولے گا جب وقت ختم ہو گیا نا پھر خدا نے صبر نہیں کرنا. ایک ٹائم ہے نا، ہمیں بھی اس نے ایک ٹائم دیا ہے صبر کو اپنا پورا کام ایک آگے پورا ہوئے گا. وہ کہہ رہا پورا، خدا بھی ایک ٹائم ہے وہ صبر کرے گا، تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے. کسی کو ہلاکت میں، گناہ میں، بدکاری میں، شرارت میں، نا امیدی میں، پستی میں وہ نہیں دیکھنا چاہتا. وہ کہتا ہے صبر کے ساتھ انتظار کرو. سو آغاز انجام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. خدا کا کلام اور اس کے وعدے جیسے یوسف اور ابراہم کی زندگی میں پورے ہوئے، بس ہم صبر والا کام پورا کر لیں، ہماری زندگی میں وہ سب کچھ ہوگا جو کچھ خدا بار بار فرماتا ہے. ہاللیلویا. وہ تو کبھی ایسا نہیں ہے کہ وہ پورا نہ ہو، بشرطے کہ ہم کوئی رکاوٹ نہ بنے. جو صبر نہیں کرتا اس کی جو اسپرچول ڈائریکشن ہے نا، روحانی سمت اس بندے کی صحیح نہیں ہے، وہ روحانی بندہ نہیں ہے. خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے. سو ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور بہت سارے بے صبری اور جلد بازی میں بہت سارے نقصان ہو سکتے ہیں، وہ نقصانوں سے بچ سکتے ہیں صرف صبر کرنے سے. روحانی لوگ ہی صبر کرتے ہیں اور یہ روح کا پھل ہے. صبر نہ کرنے کی وجہ سے ہم کئی طرح کی پرابلمز کے اندر گر جاتے ہیں. خودکشی کرنے والے بھی تو صبر ہی نہیں نہ کرتے، انہوں نے بہت ہی چھیتی ہوتی پھر جلدی پہنچ جاتے. سو بے چین جو دل ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ٹھہرنے دے گا. نیگیٹیوٹی کو، آخری بات ہے، نیگیٹیوٹی کو، منفی نا امیدی کی باتوں کو اپنی زندگی سے نکال دے. میرے ساتھ یہ ہوا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ ابراہم کی زندگی میں ہوا نا، وہ صبر کے ساتھ ٹھہرا رہا. ہاللیلویا. یوسف کی زندگی میں ہوا نا، صبر کے ساتھ ٹھہرا رہا. اور اسی لیے رسول بھی کہہ رہے ہیں، یسوع بھی کہہ رہا ہے، کلام کی تمام ورسز اور کلام کی آواز اور داؤد کا کانفیڈنس لیول یہ کہہ رہا ہے، اس کی گواہی یہ کہہ رہی ہے اور اس کی سٹیٹمنٹ یہ کہہ رہی ہے، میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی. سو کمفرٹ زون کے اندر رہیں، نہ غیر تسلی بخش حالت میں نہ جائیں. اپنے دل کو کمفرٹ زون میں، تسلی والے ایریے کے اندر رکھیں کہ میں نے خداوند پر آس رکھنی ہے. اور ایوب کہہ رہا ہے جو بے خدا آدمی ہے اس کی آس ٹوٹ جائے گی، لیکن جس کی آس خدا پر ہے اس کی آس کبھی نہیں ٹوٹے گی. ہاللیلویا. خداوند آپ کو، مجھے، ہم سب کو خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے.